बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इशफाक अहमद साहब कहते हैं, इस वाक़े को गुज़रे पूरे 5 साल हो चुके थे। इससे 1 डेढ़ बरस पहले मैं अपने उस्ताद मुर्शद और गुरु से आखिरी मर्तबा मिला था और फिर इनके दर्शन नहीं हुए थे। लेकिन मुझे ये मालूम हो चुका था कि वो गुवाहाटी के गुरुद्वारे में रहते हैं और इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। एक तो वो किसी से मिलते नहीं और किसी से बात नहीं करते। दूसरे, एक पाकिस्तानी का आसाम जाना और वहाँ चंद रोज़ क़याम करना एक मशकूक सी बात है। लेकिन अब की बार मैंने बैसाखी के मेले पर आए हुए नामानूस सिख यात्रियों को देखकर फैसला कर लिया कि मैं भाई इकबाल सिंह बाली से मिलने ज़रूर जाऊंगा और जितने रोज़ का वीज़ा मिला सारा वक्त इनके चरणों में गुजार कर आऊंगा। इंडिया का वीज़ा तो मिल रहा था, मगर गुवाहाटी जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। किसी ने मुझे बताया कि अगर अब्दुल गफ्फार खान के घराने से राब्ता करके इनसे हुकूमत हिंदुस्तान के नाम एक रुका हासिल कर लिया जाए तो इंडियन गवर्नमेंट को कोई इतराज़ नहीं होगा। रुका बरदार को ना सिर्फ वहाँ जाने की इजाज़त मिल जाएगी, बल्कि इसके साथ शाही मेहमान का सा सलूक किया जाएगा। मैं लाहौर से बादशाह खान के घराने को सिफारशी फ़ोन करा के और यहाँ से इनके नाम एक पुरज़ोर तारुफी ख़त लेकर पहले पेशावर पहुँचा, ताकि पश्तो अकेडमी से एक कारिंदे को साथ लेकर 4 सदा हाज़िरी दे सकूँ। लेकिन गुलजमान एक दिन की छुट्टी पर था और मुझे मजबूरन पेशावर क़याम करना पड़ा। रूस अफ़गानिस्तान की लड़ाई आखिरी दमों पर थी और पेशावर अफ़गानी मुजाहिदों की छावनी बना हुआ था। मकामी लोग बहुत तंग थे और अपने शहर की हर खराबी का बायस अफ़गान मुजाहिदीन को गर्दानते थे, जो सियासी, मुआशरती और हरकी तौर पर मकामी लोगों की राह में हायल नहीं थे। अलबत्ता इक़्तिसादी और मुआशी तौर पर यहाँ की हर चीज़ से भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। शाम के वक्त जब मैं ग्रीन होटल से बाहर निकला तो किसी ने मुझे मेरा नाम लेकर आवाज़ दी। मैंने ठिठक कर पीछे देखा तो मेरी पहचान का कोई भी ना था। मैं चलने लगा तो फिर वही आवाज़ आई। मैं अपनी जगह पर रुक गया और गर्दन घुमाकर खड़ा हो गया। एक नौजवान मेरे पास आकर रुका। इसने मुसाफा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराने लगा। मैंने इसका हाथ पकड़कर जोर से हिलाया और इसके जवाब में बहुत सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बखेरी। वो मेरा हाथ थपथपाते हुए बोला, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो इसने कहा, मैं तालूत खान हूँ और पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। मैंने कहा, आपका चेहरा तो किसी हद तक मानूस सा नजर आता है, लेकिन आपका नाम मेरे जहन में कहीं भी मौजूद नहीं। कहने लगा, चंद साल पहले मैं आपसे मिला था और हमने दोपहर का खाना इकट्ठे खाया था। इस वक्त आप इतने भारी नहीं थे। मैंने शर्मिंदगी टालते हुए कहा, मेरी नौकरी ही ऐसी है, सारा दिन बैठे रहना पड़ता है और बैठ बैठ कर आदमी फरबा हो जाता है। कहने लगा, आपका वो सिख दोस्त कहाँ गया? मैं इसकी बात ना समझ सका और उल्लुओं की तरह इसका मुंह तकने लगा। बोला, आपके इस सिख दोस्त को कैमरे की तलाश थी और वो, लेकिन बेशतर इसके कि वो फिक्रा मुकम्मल करता मैं लपक कर इससे बगलगीर हो गया। मैंने कहा, तुम तो तालूत खान हो, हमसे हसन अब्दाल में मिले थे और हमने इकट्ठे खाना खाया था, पेशावरी कहवा और साथ मछली और पकोड़े। इसने कहा, वो सिख इकबाल सिंह आपका मुर्शिद था, बाकायदा पीर बाबा। मैंने कहा, इससे भी ज्यादा, वो मेरा सब कुछ था और इसने मुझे। तो अब वो कहाँ है? तालूत ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपका सिख पीर? मैंने कहा, मैं इसी की तलाश में इंडिया जा रहा हूँ और यहाँ से सफारशी रुका लेने आया हूँ। मेरा पीर बाबा भाई बाली गरनथी इन दिनों गुवाहाटी के गुरुद्वारे में शुभ कीर्तन की बैठक करता है और दूर दूर के हिंदू सिख इस सुबह में इसके गिर्द आते हैं। आपको कैसे मालूम है? इसने मुस्कुराकर पूछा। मैंने कहा, जिन लोगों ने गुवाहाटी में इनके शुभ कीर्तन में हिस्सा लिया है, उन्होंने खुद मुझे बताया है कि गन्नती भाई बाली बहुत ऊंचे दर्जे के ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन इनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। मैं नहीं समझता इनकी सेहत गिरती जा रही है, तालूत ने यकीन भरे लहजे में कहा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो पहले के मुकाबले में ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा पुरसकून और ज्यादा खुशबाश हो गए हैं। मैंने इससे ये तो नहीं पूछा कि आपको किसने बताया, लेकिन मेरी मुश्किल कुछ ऐसी बन गई थी कि मेरा सारा वजूद इस सवाल में ढल गया था। तालूत खान ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर मोहब्बत से दबाया और बड़ी अकीदत के साथ कहा, हमसे मिलने के बाद तो भाई बाली वापस इंडिया गए ही नहीं, फिर वो गुवाहाटी किस तरह पहुंच गए? अब की बार मैं जोर से चीखा, मगर इनसे पूछ ना सका कि फिर वो कहाँ हैं। तालूत खान ने मेरी चीख के जवाब में कहा, वो हमारे पास हैं और हमारे साथ रहते हैं। यहाँ पेशावर में, इस जगह आपके पास? तालूत ने कहा, यहाँ तो नहीं, अलबत्ता हैं हमारे साथ। हम इधर होते हैं और वो मुस्तकिल तौर पर यहाँ हैं, लेकिन हमारा आना जाना रहता है, मेल मुलाकात रहती है।
میں نے حیرت سے پوچھا تو طالوت نے بڑی آسانی سے کہا، نورستان میں ہے، افغانی نورستان میں۔ میں نے کہا، بھائی بالی صاحب نورستان میں رہتے ہیں، افغانستان کے علاقے میں، ان حالات میں؟ طالوت نے کہا، اب تو روسی فوجیں پسپا ہو کر واپس جا رہی ہیں، اب حالات ویسے نہیں ہیں، البتہ اس زمانے میں بہت خراب حالات تھے جب انہوں نے اس سرزمین کو پسند کیا۔ پھر طالوت نے ادھر ادھر دیکھا جیسے بیٹھنے کی کوئی جگہ تلاش کر رہا ہو، لیکن میں نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ میں نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اس کا سارا وجود ہلاتے ہوئے کہا، مجھے ابھی اسی وقت اسی لمحے کھڑے کھڑے یہ بتاؤ کہ میرے مرشد وہاں کیسے پہنچے اور کس نے انہیں اس خطرناک علاقے میں جانے پر مجبور کیا؟ طالوت نے کہا، جب ہم حسن ابدال سے آپ کو لاہور روانہ کرنے کے بعد پشاور جانے لگے تو بھائی اقبال سنگھ نے کہا، اگر میں آپ کے ساتھ خود پشاور جا کر کیمرہ تلاش کر سکوں تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا؟ جلال یار نے کہا، یہی رائے تو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ انڈیا سے اتنی دور آئے ہیں، کیمرے کی تلاش ہے، پشاور 2-4 ہاتھ پر رہ گیا ہے، خود ہی چل کر دیکھیں اور خود ہی پسند کر کے خریدیں اور اگلے دن واپس آ جائیں، اگر زیادہ جلدی ہو تو اسی شام واپس آ جائیں۔ اور بھائی بالی آپ کے ساتھ پشاور جانے پر تیار ہو گئے؟ میں نے تل ملا کر پوچھا۔ تیار کیا ہو گئے؟ طالوت نے کہا، وہ ہمارے ساتھ آ گئے۔ یہاں 3 طرح کے روسی کیمرے تھے اور تینوں کے درمیان انتخاب مشکل تھا، ہر ایک اپنی اپنی جگہ ہیرا تھا، لیکن ماسٹر بالی صاحب تینوں خرید نہیں سکتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنا کلارن فروخت کرنے کا بھی سوچا، لیکن میں نے منع کر دیا کہ ایسی نایاب چیز پھر نہیں ملے گی، اس کو رہنے دیں، 200-400 کی ضرورت ہو تو ہم حاضر کر دیتے ہیں، لیکن کلارن نہ بیچیں۔ وہ ہنس کر کہنے لگے، نہ یہ کلارن کوئی سوغات ہے، نہ وہ کیمرہ کستوری کی گانٹ ہے، بس ایسے ہی کھیل تماشا سا ہے اور اسی کھیل تماشے کے ساتھ دل لگانا ہے۔ پھر لے لیا انہوں نے کیمرہ؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ لے لیا، اور سب سے اچھے والا لیا۔ ہم نے اس سے بہت سے فوٹو اتارے، کچھ ہمارے پاس ہیں، کچھ انہوں نے رکھ لیے۔ اگلے روز ہم کو افغانستان میں غزہ پر جانا تھا، ہماری بڑی مضبوط چھاپہ مار پارٹی تھی اور ہم نے کنزور کے علاقے میں روسی ٹینکوں کے چھکے چھڑا دیے تھے، اور ایک مرتبہ پھر ہم کو ادھر جانے کا امر ہوا تھا، اس لیے ہم نے ماسٹر بالی صاحب سے اجازت طلب کی اور اپنے ڈیرے پر آ گئے۔ وہ اپنے کیمرے کو 2 لفافوں میں لپیٹ کر اور پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر اپنے ہوٹل میں چلے گئے۔ پروانہ ہوٹل ریلوے اسٹیشن کے بالکل قریب تھا اور اس کے ارد گرد افغانی پناہ گزینوں اور افغانی جانبازوں کے ڈیرے تھے، اور ان پناہ گزینوں میں کچھ تعداد قابلی سکھوں کی بھی تھی۔ صبح جب ہم غزہ کے لیے چلنے لگے تو ماسٹر بالی سنگھ اپنے کیمرے کا تھیلا اور کلارن کا کیس اٹھا کر ہمارے ڈیرے پر پہنچ گئے اور سنجیدگی سے بولے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میں، میرے ساتھی اور گروپ کا سردار یہ اعلان سن کر حیران رہ گئے۔ ان کو ساتھ لے کر جانا تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا، لیکن حفاظت خود اختیاری کے تحت ایک انڈین کو ایسے حساس مقام پر ساتھ لے جانا جنگی مصلحت کے خلاف تھا۔ قندوز کا علاقہ شمالی افغانستان کا علاقہ تھا اور یہاں احمد شاہ مسعود کا عمل دخل تھا، جو کٹر دینی مجاہد ہونے کے باوجود روسیوں کے ساتھ گہری وابستگی رکھتا تھا۔ گو روسیوں کے ظلم و ستم اور روزمرہ کی مار دھاڑ نے اس کو کافی بدل کر رکھ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے نظریاتی جھکاؤ کے باعث ان کی دوستی کا دم بھرتا تھا اور اندر سے نہیں چاہتا تھا کہ روسی اس طرح سے واپس جائیں جس طرح سے کہ ان کو جانا پڑ رہا تھا۔ جلتی بجھتی لڑائی اب بھی افغانستان میں جاری تھی اور دنیا کی عظیم ترین سپر پاور پتھروں سے سر پھوڑ کر واپس جا رہی تھی۔ احمد شاہ مسعود نہیں چاہتا تھا کہ یہاں وسطی افغانستان جیسے ملاؤں کا زور بڑھ جائے، لیکن زور پھر زور ہے، بڑھتا ہے تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ روسی فوجی دلوں کے اندر نفرت کی، آنکھوں میں انتقام کی اور گھروں کے اندر اور باہر تاریخی شعلوں کی آگ بھڑکا کر جا بھی رہے تھے اور ظلم بھی کر رہے تھے۔ افغانی ان کے خلاف پورے زور سے جہاد کر رہے تھے اور ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے تھے، لیکن اپنے مزاج سے مجبور اور اپنی سرشت کے آگے سرنگوں۔ آپس کے اختلافات مٹانے سے معذور تھے، ہر سردار نے اپنے اپنے علاقے کی پشتبانی کی ہوئی تھی، لیکن ان کے درمیان ہم آہنگی اور یگانگت کی کوئی ڈوری نہیں تھی۔ پھر تم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ میں نے پوچھا۔ طالوت مسکرایا اور آنکھیں بند کر کے بولا، وہی سلوک جو ایک فریڈم فائٹر دوسرے فریڈم فائٹر سے کرتا ہے، سکھ بھی تو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا، کوئی پرواہ نہیں، ماسٹر بالی سنگھ ہمارے ساتھ محاذ پر جائے گا اور ہمارے ساتھ لڑے گا۔ طالوت نے کہا۔ لڑنے کا نام سن کر ماسٹر صاحب ذرا گھبرائے اور داڑھی کھچا کر بولے،
ہم بشتری لوگ ہیں، گا بجا کر سندھیا کرتے ہیں، ہمارا لڑنے بھڑنے سے کیا کام۔ لیکن ہم نے ڈھانا بندھوا کر ان کو اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا لیا اور چترال روانہ ہو گئے۔ لواری ٹاپ ان دنوں کھلا تھا اور تجارتی ٹرکوں اور مال و اسباب کی گاڑی کے بجائے وہاں مجاہدین کی آمد و رفت زیادہ تھی۔ ہم ماسٹر صاحب کو لے کر چترال کے راستے تنگیاب گھاٹی سے نورستان اتر گئے۔ جیپ لے کر میں نے حیرانی سے پوچھا، نا بابا؟ طالوت نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، جیپ ادھر کدھر جاتی ہے؟ وہاں تو پیدل ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ جیپ ہم نے چترال ہیڈ کوارٹر میں چھوڑ دی اور خدا کا نام لے کر گہرے نورستان میں اتر گئے۔ راستے میں جونی پر درختوں کی خوشبو پر ماسٹر صاحب ایسے موہت ہوئے کہ انہوں نے خوشبودار پتے کھسوٹ کھسوٹ کر اپنی ساری جیبیں بھر لیں اور کلارنٹ کے کیس میں بھی پتے بھر لیے۔ کلارنٹ وہ ساتھ لے گئے محاذ جنگ پر؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو طالوت نے ہنس کر کہا، یہی تو ایک ان کے پاس ہتھیار تھا، اپنی حفاظت کے لیے، دوسروں پر حملہ آور ہونے کے لیے، گلے میں حمائل کرنے کے لیے۔ میں نے طالوت کی لمبی گفتگو کو بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا، لیکن وہ اس وقت کہاں ہیں؟ میرے گرو، میرے مرشد، میرے وطنی، میرے ہادی۔ اس نے کہا، وہ ابھی وہیں ہیں، افغانستان میں، سنگانا کے علاقے میں، گاؤں کے ساتھ والی چھوٹی بستی میں۔ اور سنگانا کہاں ہے؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ یہ پنج شیر کا ایک گاؤں ہے، طالوت بولا۔ ایک طرح سے ہمارا ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن پھر ہم کو یہاں سے بھاگنا پڑا۔ کیوں بھاگنا کیوں پڑا؟ اسے روسیوں نے بلڈوز کر کے کھنڈر بنا ڈالا، سارے گھر گرا دیے، بہت سے لوگ مارے گئے، باقی کے عورتوں اور بچوں کو لے کر بھاگے۔ پھر وہ سنگانا کی یاد میں کھو گیا اور کہنے لگا، یہ ایک بہت ہی خوبصورت بستی تھی جہاں میرے ننیال کا گھر تھا۔ ہمارے گھر کا صحن بہت کھلا تھا، جن میں پاکستان تھا اور اعلیٰ درجے کے انگور پیدا ہوتے تھے۔ ساری کھیپ ستمبر کے مہینے میں پک کر بہت میٹھی اور لبدوز ہو جاتی تھی۔ ایسے انگور جنت میں ملتے ہوں تو شاید، ورنہ اس دنیا میں سوائے سنگانا کے اور کہیں نہ ملتے تھے۔ لیکن اب سارے پاکستان اجڑ چکے ہیں اور وہاں انگور نام کی کوئی شے دستیاب نہیں۔ پھر وہ خاموش ہو گیا اور بڑی دیر تک اسی طرح سے خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر کرب کے آثار پیدا ہونے لگے تھے اور وہ شدت غم سے کانپنے لگا تھا۔ مجھ میں اس سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے اپنے چہرے پر دعا مانگنے کے انداز میں ہاتھ ملے اور مطمئن ہو کر بولا، روسی ہماری بستی سے میرے والد کو پکڑ کر لے گئے، اس پر پٹرول ڈالا اور پھر اس کو دیا سلائی دکھا دی۔ میرا والد جلتا رہا، بھنتا رہا، سلگتا رہا، لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہلا، وہیں کھڑے کھڑے کوئلہ ہو گیا۔ روسیوں کا خیال تھا مرنے سے پہلے وہ ان کو رقص بسمل دکھائے گا اور وہ تالیاں بجا بجا کر اپنی بھدی دھن پر فتح کا ترانہ گائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد میرے چاروں بھائی روسیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، ایک بھائی کابل جیل میں ہے اور میں یہاں ہوں۔ پھر اس نے اچانک پوچھا، اپنے مرشد سے ملو گے؟ میں نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، ضرور، ہر حال میں، ابھی اسی وقت۔ اس نے کہا، کل تو چترال کی فلائٹ نہیں ہے، پرسوں چلیں گے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کس طرح میں نے کس مشکل سے یہ وقت گزارا اور کیسے کیسے گھڑی دیکھ کر اور بازار کے چکر لگا لگا کر رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کیا۔ میں تو انڈیا کا ویزا اور گوہاٹی تک پہنچنے کی سفارشی چٹھی لینے آیا تھا اور مجھے اس سے بالکل الٹی سمت سفر اختیار کرنے کا حکم ہو گیا۔ حکم بھی عجیب سمندر ہے، جب پھیلتا ہے تو ہر فیصلہ، ہر حکمت، ہر منطق، ہر منصوبہ اور ہر تجویز اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ جب لہر واپس جاتی ہے تو ریت پر کوئی نشان بھی باقی نہیں رہتا، سارا ساحل پھر سے کنوارا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اشفاق احمد صاحب ماسٹر بالی سے مل سکے، میرے ساتھ رہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔